वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में मईशत महंगाई पर बात हर वक्त ही करते रहते हैं, इशू भी बहुत अहम है, मगर जब से ईरान और अमेरिका की ये जंग शुरू हुई है तो इस मईशत का एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो तेल की कीमतें ही हैं। इसी हवाले से जब पिछले दिनों कशीदगी बढ़ी और तेल की कीमतें भी बढ़ी तो हुकूमत को एक दफ़े फिर तनकीद का सामना करना पड़ा और इसी तनाजुर में हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब जो तेल की कीमतें हैं वो रोज़ उनका तयन किया जाएगा। ये फ़ैसला जो है ये पेट्रोलियम डिवीज़न और की तरफ से हमें बताया गया जब उन्होंने जुमे को तेल की कीमतें भी बढ़ाई। इसके साथ साथ जुमे को ही जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वफाकी अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अब 7 रोज़ की बजाय रोज़ाना की बेसिस पर तेल की कीमतें जो हैं वो उनका तयन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फ़ैसला है ये हुकूमत का पहला कदम है कि तेल की जो कीमतें हैं उनको डीरेगुलेट किया जाए। उन्होंने कहा कि रोज़ाना ये तयन करके कीमतों का वो अपनी वेबसाइट पे ओगरा की तरफ जो है वो शाया कर दी जाएगी और फ़ौरन जो यानी कि इसके फ़ैसले का से फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि जो भी उतार चढ़ाव होगा वो आवाम तक पहुँच जाएगा, मुंतकिल कर दिया जाएगा। पहले ये तकरीबन 15 रोज़ के बाद होता था, फिर जब ये जंग शुरू हुई तो ये हफ्ते पे फ़ैसला किया गया तेल की कीमतों को बढ़ाने या कम करने का। अब ये रोज़ की बुनियाद पे होगा, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ये जो छुट्टी के दिन होंगे उनमें नहीं होगा। सो ये सिर्फ जिसको हम कहते हैं वर्किंग डेज़ जो हैं उनमें ये तेल की कीमतें जो है वो ऊपर नीचे होंगी। ये फ़ैसला तो कर लिया गया है, बट ऑब्वियसली जब भी ऐसा फ़ैसला होता है तो कुछ तनकीद होती है, कुछ उसकी तारीफ़ होती है। तो इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है। जो रिफ़ाइनरी चलाने वाले लोग हैं उनके ख़याल में ये डीरेगुलेट करना जो है या उसकी तरफ कदम उठाना ये एक अच्छा फ़ैसला है। सार्फिन के पास भी चॉइस होगा क्योंकि कंपनीज़ में जो बकौल उनके मुकाबला बढ़ेगा। मगर दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो इस फ़ैसले से खुश नहीं लग रहे। एक उनमें से जो है मीडिया से बात करते हुए रुकन ने ये भी शिकायत की कि उनका जो कमीशन मार्जिन है वो पहले ही कम था और उनको ख़दशा ये है कि अब जो पेट्रोल पंप्स का कारोबार है वो नुकसान में चला जाएगा। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक वज़ीर ख़जाना, मईशत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो मिफ्ता साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक जैसे हुकूमत कह रही है कि ये दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इससे फ़र्क पड़ेगा और ये अवाम के लिए बेहतर साबित होगा? देखिए, चाहे आप 3 महीने में कीमतें तय करें, 15 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें या 1 दिन करें, इवेंचुअली जो है वो कीमतें एवरेज पे वही रहेंगी। तो कोई इस पे आवाम के ऊपर फ़र्क नहीं आना चाहिए अगर वो वैसी ही कीमतें रहें और उसको रद्द-बदल ना करें। जो 7 मार्च को जब इन्होंने 15 दिन से 7 दिन पे लेकर आए थे तो मेरी एक तनकीद ये थी कि भाई कंपनियां तो बंधी हुई हैं 15 मार्च तक वो कीमत देने के लिए और उन्होंने तो पुराना माल लिया हुआ है, तो आप उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं? और अगर आपको शॉर्टेज का डर था तो आप बढ़ा सकते थे। वो तो मैं अब भी समझता हूँ कि वो नैब का केस है, लेकिन ये जो है क्योंकि इन्होंने जुमे की रात को करा है तो इस पर मुझे कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो डेली करें, लेकिन वो डेली करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर फैसला ये होता कि ये को कम्प्लीटली डीरेगुलेट कर दें और मैं अब भी ये समझता हूँ, हुकूमत को इनकरेज करता हूँ कि इसको डीरेगुलेट कर दें और पीएसओ से कुछ अरसे तक जो है वो मार्केट मेकिंग करवाएं ताकि कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी या और मार्केटिंग कंपनी जो है वो प्राइस गाउजिंग ना कर सकें, वो बहुत ज़्यादा कीमतें ना बढ़ाएं। तो हुकूमत के पास सबसे बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी है पीएसओ, लेकिन इसको डीरेगुलेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा सर, ये जो अब आपने बात की तो हुकूमत से जब भी पूछा जाता है कि ये फ़ैसले क्यों किए, कीमत बढ़ी कम हुई, तो वो हमेशा उनकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर दिया जाता है कि जी वो पेट्रोल पंप्स वाले जो थे वो होर्ड कर रहे थे पेट्रोल को, वो बेच नहीं रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था कीमत बढ़ जाएगी तो तब बेचेंगे। तो ये
اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے، آئی تھنک اس بات میں غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ ہفتے میں ایک دن 15 روپے بڑھانا یا 20 روپے بڑھانا جو حکومت بڑھاتی ہے، تو اب یہ روز کے 2 روپے بڑھیں گے تو حکومت کے اوپر بھی کم تنقید آئے گی، روز تو کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ ہفتے میں 2 ہفتے میں جب ہوتا تھا تو پھر شو بھی ہوتے تھے اس کے اوپر، اور بات ہوتی تھی کہ بھئی 20 روپے بڑھا دیے، 55 روپے بڑھا دیے، 75 روپے بڑھا دیے۔ تو اب یہ کہ روز کے 2 روپے بڑھیں گے، اور وہ مطلب ہلکی ہلکی عوام کو چوٹ روز آئے گی۔ جہاں تک ہورڈنگ کرنے کا تعلق ہے اور پیٹرول پمپ والے جو کہہ رہے ہیں منافع مانگنا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ اس چیز کو ذرا سا اپنی رٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہورڈنگ خود رکوانی چاہیے۔ اوگرا ہے، حکومت پاکستان ہے، آپ کیسے ہورڈنگ کرنے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری جو حکومت کی قیمت ہے اس پہ بیچیں لوگ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے تو یہ جو 7-8 روپے جو آپ پیٹرول پمپ والوں کو 8 روپے دیتے ہیں، 8 روپے جو آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیتے ہیں، اور 7-8 روپے جو IFEM میں لگتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ چوری ہوتی ہے، وہ 24 روپے جو ہے وہ قیمت میں ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ایکویلیبریم کے اندر وہ 24 روپے سیمنٹ کے 10 روپے ہو جائیں گے، اور 15 روپے کی کنزیومر کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتی ہے اگر یہ اس کو پرائیویٹ۔ جی مفتاح صاحب، آپ سر بٹ مجھے بتائیں کہ اگر جب یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ پہلا قدم ہے ڈی ریگولیشن کی طرف، تو اب اور کتنے اقدام حکومت کو لینے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز کر دیں؟ کیونکہ حکومت دعویٰ بھی یہ کرتی ہے، آپ جیسے لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ تو اب ڈی ریگولیٹ کرنے میں رہ کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں یہ فیصلہ یا یہ قدم ابھی تک حکومت نے لے لیا ہے؟ وایا دے جیسے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ کوئی اس کی کوئی بھی منطق نہیں ہے۔ اب جب 15 دن سے 7 دن پہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا، اور 7 دن سے 1 دن نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو کرنا تھا تو 15 دن والے ٹائم پہ آپ جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے کہ اگلے 15 دن بعد یہ ڈی ریگولیٹ ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کے پاس PSO ہے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ جو چھوٹی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ بہت منافع خوری کر سکتی ہیں، کیونکہ PSO essentially sets the price in پاکستان۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اکراس پاکستان ایک ہی ریٹ پہ بکے۔ کوئی پیٹرول پمپ بڑی مہنگی جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ مہنگا بیچ سکتے ہیں، کچھ سستی جگہوں پہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سستا بیچ سکتے ہیں۔ اگر ملتان کے پاس ایک ریفائنری ہے اور وہاں پیٹرول پمپ سستا ہے، وہاں پہ پیٹرول ریفائنڈ پروڈکٹ سستا ہے تو وہاں سستا بیچ سکتا ہے۔ تو یہ لیکن حکومت سر آپ بٹ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں پولیٹیکل ول نہیں ہے، یا کوئی اور مطلب کہ کوئی دباؤ ہے مارکیٹنگ کمپنی سے کہ وہ نہیں چاہتی؟ I mean, what is the hurdle here, if I may ask? دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 7 مارچ کو بھی آپ نے مارکیٹنگ کمپنیز کو 20 ارب روپے کا ایک ہفتے کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے 55 ارب روپے، 60 ارب روپے، 70 ارب روپے کا آپ نے ریفائنریز کو مارچ کے مہینے میں پیسہ دیا ایکسٹرا ڈیزل میں، اور یہ عوام سے لے کر دیا۔ تو حکومت میں جب بھی عوام اور کمپنیوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو کمپنیاں جیتتی ہیں، اور کمپنیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اپنے نفع جو ہیں وہ کیئرفلی رکھنا چاہ رہی ہیں۔ اب جب بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نفع کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نقصان کرتی ہیں تو فوراً حکومت کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم 7 دن بھی نہیں کر سکتے، ہم کو 1 دن کا انوینٹری رکھنے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حکومت اگر اس بزنس سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد جو بھی مارکیٹ کی پرائس ہوگی وہ ہو جائے گی، لیکن حکومت یہاں پہ جب بھی بیٹھی ہوگی تو وہ عوام کا بھلا نہیں کرتی، ہمیشہ کمپنیوں کا بھلا کرتی ہے۔ کمپنی کے لوگوں کی آوازیں حکومت تک پہنچتی ہیں، اور حکومت کے اندر وہ ویژن نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو پیچھے روک سکے، اور وہ ان کے پاس مورل لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ لابیز کو ٹیک آن کر سکے۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو پھر یہ معاملہ اب یہیں رہے گا فار دا ٹائم بینگ، آپ کی باتوں سے جو سمجھ آئے، بٹ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو عالمی تیل کی منڈی ہے اس میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا آپ کے خیال میں اندازہ، اور جس کا بہت اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہے، جو 315 روپے کا پیٹرول ہے مثال کے طور پہ، اور 350 کا ڈیزل ہے، اس میں 100 روپے سے زیادہ 120 روپے جو ہے وہ ہم ٹیکسز کی مد میں دے رہے ہیں۔ تو دنیا کی اتار چڑھاؤ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس بھی بہت بڑھا دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بہت مہنگی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ
18% लगता है, लेकिन जो लेवी जिस रेट पे लगा रहे हैं वो तो 36% पे लगा रहे हैं। तो गरीब लोगों से वो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जब खरीदते हैं, मसलन पेट्रोल अगर एक मोटरसाइकिल वाला रोज़ 1 लीटर लेता है और 60% पेट्रोल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे आपने टैक्स की मद भी ज़्यादा रखी है। तो ये तो एक बात जो कहना कि पेट्रोल की कीमत महंगाई इसलिए हो रही है कि आलमी मंडी बढ़ी है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन असल में महंगाई इसलिए हुई है कि आपने 300 रुपए के पेट्रोल पे 120 रुपया टैक्स भी रखा हुआ है। तो अगर हुकूमत चाहे तो टैक्स को एडजस्ट करके वो आसानी से कर सकती है, लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है कि मिडिल क्लास लोगों से, मुतवसत तबके के लोगों से और गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना पसंद करती है या ज़्यादा टैक्स लेना आसान समझती है। तो एक जो प्राइस के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पेट्रोलियम प्राइस नहीं है, वो डीलर मार्जिन नहीं है, वो कोई और मसला सर नहीं है। बट वही जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि हुकूमत ने वो पेट्रोल लेवी तो कम नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने IMF से, जैसे आपने कहा कि ये आसान तरीका है, तो भाई ये बात भी करनी मुझे लगता है कि कई दफ़े बेमायने है, क्योंकि हुकूमत ने ना तो अपना रवैया तब्दील करना है और ना ही लोगों के ऊपर जो बोझ डाला हुआ है वो कम करना है। देखें, ये मेरा तो ये फ़र्ज़ है ना कि लोगों को ये बात बताऊं कि भाई जो तुम 315 रुपए दे रहे हो उसमें से 120 रुपया जो है वो तो हुकूमत रख रही है, और हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही। वो जितनी भी दावे करें कि हमको आवाम के बहुत बोझ का दिल है, आवाम का बोझ जो है वो हमारे दिल पे छाया हुआ है वगैरह, लेकिन सच्ची बात ये है कि हम 1/3 ऑफ द प्राइस जो है वो 35% जो कीमत है वो हम हुकूमत के टैक्सेस में दे रहे हैं। ये पहली बात होनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो है वो कीमतें बढ़ेंगी तो ठीक है, आप बढ़ा दीजिए, लेकिन आप जो है वो साथ साथ टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। आपने 85 रुपए इस वक्त लेवी कर रखा है पेट्रोल के ऊपर, लास्ट वीक का मुझे नहीं पता, शायद और बढ़ा दिया हो। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी ले रहे हैं, तो आपने तो कहीं पर भी टैक्स तो नहीं छोड़ा है। तो ये सिर्फ जो अगर आप हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि ये सारी कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये तवक्को नहीं करता हूँ इनसे या उम्मीद नहीं लगाता हूँ कि ये कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, लेकिन मैं ये तो कहूँगा ना आवाम को कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, लेकिन हकीकत ये है कि 35% आप टैक्स दे रहे हैं, और हुकूमत चाहे और अपने अखराजात कम करे, और अब अगर अपने ये शाहाना अखराजात कम करे तो वो कुछ आपको टैक्स में ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन वो उनका मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेंगे कि छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब और उनके गुस्से की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे JUIFA का, जमीयत उलमाए इस्लाम। मौलाना फजल रहमान साहब जो सरबराह हैं इस जमात के, उनके हवाले से अब कुछ दिनों से एक हम कह सकते हैं तनाज़ा चल रहा है। कहानी शुरू हुई उनके एक बयान से जिस पे हुकूमत और हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ था, और अब एक से ज़्यादा मरतबा मौलाना साहब से कहा गया कि वो इस बयान पर माफ़ी मांगें, मगर ना तो जमात का मौक़िफ़ तब्दील हुआ और ना ही मौलाना फजल रहमान साहब का कि ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी अब माफ़ी मांगी जाए। और जो हम कह सकते हैं कि बयानात आ रहे हैं जमात की तरफ से, वो उतने ही सख्त हैं शायद जितना कि पहला बयान था। मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों में जमीयत के जो लॉयर्स फोरम है उनके वकला से भी ख़िताब किया, और उधर भी उन्होंने इसी सारे मामले का ज़िक्र किया, और उन्होंने कुछ माजी की भी गुफ्तगू की, और साथ में उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे दोबारा भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के वो वफ़ादार हैं, मैंने इस मुल्क की वफ़ादारी की है हम, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बयान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने तनकीद भी की जो सोशल मीडिया पे ग़ालिबन उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन भी चल रही है, और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ये कैंपेन चला रहे हैं। ये अब मामला क्या है और किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अब इसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि ओरिजिनली मौलाना फजल रहमान साहब को किस चीज़ पर गुस्सा था कि उन्होंने इस तरह के सख्त बयानात दिए हैं। अब मामला शुरू कहाँ से हुआ और क्यों जमात का जो मौक़िफ़ है उसमें कोई लचक जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, रहनुमाए JUIFA। वेलकम टू द शो सर। ज़ियाउर रहमान साहब, सर पहले तो अगर हम यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर लें
کہ یہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے، کوئی ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ مولانا صاحب کو کوئی اشتعال دلایا گیا، کوئی ان کو غصہ کسی وجہ سے ہے؟ کیونکہ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے، پہلے تو وہ ایک ہم کہہ سکتے تھے کہ متنازع بیان تھا تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے، اوروں کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ معافی مانگو تو ان کا موقف سامنے آیا، بٹ اب کیونکہ وہ چلتا جا رہا ہے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کوئی جس کو کہتے ہیں بیہائنڈ دا سینز کوئی اور معاملہ ہوا ہے جو اب ہم ان بیانات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا میڈم۔ دیکھیے، مسئلہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کوئی خاص مسئلہ ہوا ہے، بالکل مسئلہ ہوا ہے۔ اور مسئلہ، ہم پاکستان کے شہری ہیں، آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، اور پاکستان کی شہریت، جب ہم پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو ہمارا آئین ہمیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم یہ ریاست، یہ حکومت آپ کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرے گی۔ تو اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ امن کا ہے، جان کا ہے۔ ہمارا اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، ہمارا فاٹا جل رہا ہے، ہمارا خیبر پختونخوا جل رہا ہے، ہم شام کے بعد روڈوں پر نہیں نکل سکتے۔ ہماری پولیس جو ہمارے امن کی ذمہ دار ہے، وہ ہماری پولیس شام کو خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں، بلوچستان میں شام کے بعد اپنے تھانوں میں محصور ہو جاتی ہے۔ روڈ چھوڑ دیجئے، موٹر ویز پر ہم شام کے بعد سفر نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں جب آپ کا آدھا پاکستان امن کے حوالے سے اس صورتحال سے دوچار ہو کہ نہیں، بندوق آپ اٹھاؤ، آپ لشکر بناؤ، آپ دہشت گردوں سے لڑو، اور یہ بلوچستان سے لے کر پختونخوا تک کے تمام اقوام کو کہا جا رہا ہو کہ آپ لشکر بناؤ، آپ بندوق اٹھاؤ، پھر اس کے بعد یہ خاص ضیاء صاحب، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، اس کے لیے مجھے معافی دیجیے گا، مگر سر یہ کس نے کہا یہ، اور کس کو کہا؟ مطلب کہ یہ پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود پہنچایا گیا، آپ کی جماعت کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا، یہ بات کس نے کی؟ آپ یہ تو ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی، باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں نے کہا، مگر حکومت کی طرف سے آئی، پولیس کی طرف سے آئی، کس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ بندوق اٹھائیں، اور کس کو کہا گیا؟ میڈم، آپ اگر بلوچستان چلی جائیں، آپ اگر خیبر پختونخوا چلی جائیں، آپ اگر فاٹا چلی جائیں، کوئی بھی ہمارا ساتھی، ہمارا صحافی دوست، ہمارا کوئی اینکر پرسن کوئی بھی چلا جائے، آپ کو تمام اقوام کے بڑے بتائیں گے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے ہمیں بلا بلا کر کہا ہے کہ ہر قوم علیحدہ ایک لشکر بنائے، بندوق اٹھائے، اور وہ ان بندوق برداروں سے جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرے۔ ہمارے ریاستی ادارے باقاعدہ ان کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ لشکر بنائے، اور ایسا نہیں ہے کہ بنے نہیں ہیں۔ لکی مروت میں لشکر بنا ہے، پولیس کے نوجوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے وردیاں اتار کر قوم کے ساتھ مل کر لشکر تشکیل دیا ہے، کمیٹی بنائی ہے، ایک کانسٹیبل جو ہے اس کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہے، اس لشکر کی سربراہی کر رہا ہے، اور وہ ڈی پی او تک کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بنو میں لشکر بنا ہے، ٹانک میں یہاں تک ہوا ہے، میڈم آپ کے نوٹس میں شاید نہیں ہوگا، کل مولانا صاحب نے تقریر میں بھی یہ بات کہی ہے، جی تو ایک میری یہ 10 بستہ گزارش ہوگی کہ کوئی یہاں سے 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں چلا جائے، کسی قوم کے بڑے سے بات کر لے، بلوچستان چلا جائے، کسی قوم کے بڑے سے بات کر لے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں دفتروں میں بلا بلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر بنائیں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑیں۔ صحیح، تو ضیاء صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام نہ صرف پہنچا بلکہ جیسے آپ خود بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ لشکر بنا بھی لیا ہے، تو اگر انہوں نے بنا لیا اس کا مطلب ہے کہ شاید سب یہ نہیں سوچتے مولانا صاحب کی طرح کہ یہ غلط ایک جس کو کہیں کہ ریکویسٹ آئی ہے یا مطالبہ آیا ہے، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، اگر وہ لشکر بنا رہے ہیں تو لوگ تو پھر شاید اس تجویز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ میڈم، میں آپ کو میرے سوال کے جواب میں کہا کہ پولیس کے نوجوانوں نے پولیس کی وردیاں اتار کر لشکر بنائے، اقوام نے لشکر نہیں بنائے، اقوام نے اس کا انکار کر دیا ہے کہ ہم لشکر نہیں بنا رہے۔ ہم کس بنیاد پر ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے؟
کل کو جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہماری دشمنیاں نسلوں در نسلوں اور 100 سالوں تک چلیں گی. ہم لوگ تو اسی جگہ میں آباد رہیں گے. اگر ایک دوسرے کے خلاف اگر ہم نے بندوق اٹھا لی تو پھر مستقبل میں ہمارے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ تو اقوام نے اس کا انکار کر دیا ہے. بالکل صحیح. اچھا ضیاء صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جماعت کی کوئی اور شکایت ہے جس کی وجہ سے اس معاملے پہ آپ لوگ اتنا سخت موقف لے رہے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی مدرسوں کے رجسٹریشن پہ آپ کی جماعت کو اعتراض ہے. مولانا صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا. کیا یہ بھی معاملات ہیں جن پہ آپ کو کوئی ہم کہہ سکتے ہیں خدشات ہیں حکومت کی پالیسی پہ؟ دیکھیں، حکومت کی پالیسی ہو یا ریاست کی پالیسی ہو، آئین کے حوالے سے ہمیشہ ان کی ایسی دوغلی رہی ہے جس کو میں اگر بہت بھی سافٹ الفاظ میں کہوں گا تو منافقانہ رہی ہے. آپ دیکھیں، یہ جو مدارس کی رجسٹریشن کی بات کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا ہے اور آپ نے مدارس کی رجسٹریشن کا بل منظور کیا ہے. اب جب آپ نے پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کر لیا ہے، اس بل کے مطابق، اس قانون کے مطابق آپ نے مدارس کی رجسٹریشن کرنی ہے تو یہ قانون کا حق ادا کرنا ہے. میں اگر آپ کو قانون کی طرف متوجہ کر رہا ہوں تو میں قانون کی علمبرداری کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ اس قانون کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن نہیں کر رہے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب یہ عجیب قسم کا ایک، تو سر یہ کیوں نہیں رجسٹریشن کر رہے؟ معاف کریے گا سر، وقت کم ہے اس لیے میں نے آپ کی بات کاٹی. کیوں نہیں رجسٹریشن ہو رہی مدرسوں کی؟ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور بین الاقوامی ایجنڈا جو ہے مدارس کے حوالے سے یہ ہے کہ مدارس کی آزادی کو سلب کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے. تو یہ بدنیت ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان میں لوگوں کے جان مال عزت و آبرو کے حق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بدلے میں آپ ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے خود قانون سازی کی ہے، اور ہم آپ کو قانون اور آئین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو پھر آئین اور قانون کو توڑنے والا مجرم ہوگا یا اس کی طرف متوجہ کرنے والا مجرم؟ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکہ اور ایران کا. جیسے کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. امریکہ کے بھی ایران پر متعدد حملے ہوئے ہیں، جبکہ جو نیو یارک ٹائمز ہے انہوں نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران نے گزشتہ 5 دنوں میں اردن میں امریکی افواج کے جو اڈے ہیں ان پر 4 بڑے حملے کیے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اردن میں ہی 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عراق میں بھی ایک جو امریکی فوجی ہے وہ ڈرون حملے میں ہلاک ہوا ہے. دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. اس دفعہ جتنی شاید ہمیں پچھلے دنوں میں یا MOU جب پچھلی دفعہ جنگ بندی ہوئی تھی تو اس سے پہلے جس قسم کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے یا دونوں ممالک میں جنگ بندی کروانے کے لیے سب نظر آ رہے تھے، اس دفعہ شاید اتنی جس کو کہتے ہیں کہ سامنے کوئی میڈییشن ایفرٹس یا ثالثی کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آ رہا. مگر پھر بھی بیہائنڈ دا سینز، بند دروازوں کے پیچھے جو ممالک ہیں وہ اپنی کوششیں جاری کی ہوئی ہیں. ایران نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اور جو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں موجود جو حوثی ہیں انہوں نے بھی سعودی عربیہ پہ اعلان کیا ہے اس کی بحری ناکہ بندی کرنے کا. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عمران علی چودھری صاحب، سابق سفیر ہیں، ان ایشوز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمران صاحب. عمران صاحب، پہلے اگر یہ بات کریں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، جو حوثیوں کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ وہ بحری ناکہ بندی کریں گے. آبویسلی دیٹ مینس کہ اگر ایک طرف اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے اور دوسری طرف بھی اب یہ بند کر دیا تو یہ تو بہت خطے کے لیے اور دنیا کے لیے مشکل ہوگا. ڈو یو سی اٹ ایز another escalation؟ جی
اور اس ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ حال ہی کوئی نہیں چھوڑا، اچھا نام پہ ٹیکس کر کے اور آبنائے ہرمز پہ بلاکٹ بھی ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ایک فرق ہے باب المندب میں اور آبنائے ہرمز میں، باب المندب کی بلاکٹ سے ایران کو نقصان بہت نہیں ہوتا کیونکہ اس کی زیادہ تر ٹریڈ ادھر سے جاتی ہے آبنائے ہرمز سے۔ مگر سعودی عربیہ کو فرق پڑے گا؟ سعودی عربیہ کو بھی فرق پڑے گا اور بھی کچھ گلف ممالک ہیں ان کو فرق پڑے گا۔ تو سر پھر واٹ از اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ ہم بڑھتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا یہ خیال ہے کہ اس جنگ کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا دنیا میں آپ مختلف ممالک میں پین کریٹ کر سکتے ہیں جنگ تبھی روکے۔ جیسے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ان کی یہی حکمت عملی تھی۔ یہی حکمت عملی ہے، اس میں وہ مورلی رائٹ اور رانگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار غازہ میں اتنے ظلم ہوئے تو موریلٹی دنیا کی کہاں گئی، دنیا کا ضمیر ہے کوئی یو این کی کوئی چیز ہے، تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ایک ہی طریقہ ہے اس کو روکنے کا اور امن کی طرف جانے کا کہ دنیا کو ہم سارے ممالک کو نقصان ہو۔ اب یہ اس کا ایک دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ ای یو کو آئل اینڈ گیس ادھر سے جاتی ہے، جی آبنائے ہرمز سے نہیں جاتی تھی، تو یورپ شیلڈڈ تھا۔ اب اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہوتھیوں کے ذریعے بند کروانے میں تو یورپ ول سفر۔ بٹ سر اس سے پہلے یہ بھی تو سوال ہے کہ اگر ہوتی یہ قدم لیتے ہیں تو پھر کیا سعودی عربیہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر کسی قسم کی جنگی جواب، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یمن میں تو پہلے بھی سعودی فورسز کی وہ انٹرونشن رہی ہے، تو آپ کین وی ایکسپیکٹ کہ دوبارہ وہاں بھی کانفلکٹ ہوگا؟ جی دوبارہ کوشش کریں گے، امریکہ کوشش کرے گا، آئی ایم سو تو ایون اسرائیل ول ڈو۔ اسرائیل نے صومالی لینڈ کے اوپر ابھی تک بیس اسٹیبلش نہیں ہوا لیکن وہ وہاں سے اٹیک کرنا چاہتے تھے، اوریجنل پلان یہی تھا ریڈ سی والا، تو یہ سب لوگ کوشش کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ول دے بی ایبل ٹو اوپن باب المندب بائی ڈوئنگ دس؟ امپرابیبل۔ یہ آپ کیوں کہتے ہیں سر؟ یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ کھول نہیں پائیں گی، کیونکہ اس کی بھی کیا جغرافی یا جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہرمز جیسی ہے۔ ایک تو جو ہوتھی ہیں وہ جتھوں میں ہیں، وہ ایک کسی گورنمنٹ سٹرکچر نہیں ہے، ان کا پارلیمنٹ ہاؤس یا ملٹری کمپلیکس ایسا نہیں ہے جس کو آپ نشانہ بنائیں گے تو وہ آپ ان سے نجات حاصل کر لیں گے، اگر یہ لفظ استعمال کیا جانا مناسب ہے۔ دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ جو ایسکلیشن ہوئی ہے یہ اس وقت اس جہاز کو سعودی عربیہ نے یا امریکہ کی کسی پراکسی نے ٹارگٹ کیا تھا جب وہ ہوتھی لیڈرشپ ساری کو لے کے ایران سے واپس آ رہا تھا۔ سو دا آئیڈیا واز کہ یو کین گیٹ دیم ان دی ایئر بٹ یو کانٹ گیٹ دیم آن دا گراؤنڈ، لیکن وہ قدرت کا یہ ہونا ہوا کہ وہ جہاز بچ گیا اور اب وہ ہوتی سیف ہیں۔ تو انصار اللہ نے اب تو کرنا ہی تھا۔ دیکھیں ہرمز بلاکڈ ہے، دنیا میں آئل کی پرائسز اتنی نہیں بڑھی، ہمارے لیے تو پھر بھی بڑھی ہیں 80 تک جتنی ایکسپیکٹڈ تھی، کیونکہ فلڈ کیا ہے یو ایس نے، فلڈ کیا ہے یو اے ای نے، فلڈ کیا ہے۔ لیکن اب جب یورپ ہرٹ ہوگا تو میرا خیال ہے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں عمران علی چودھری صاحب۔ سر تو پھر مگر دوسری طرف اس دفعے اگر ہم اب پاکستان کے رول پہ بات کریں کہ جیسے بہت ایک پبلک رول رہا، پاکستان کا کردار رہا، کانسٹنٹلی ہمیں نظر بھی آیا اور بات بھی ہوتی رہی، اس دفعے سب خاموش ہیں، خاص طور پہ پاکستان بھی۔ کیا اب اس سے ہم سمجھے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا تری بھی ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کہا کہ اب ہم چھوڑ دیں گے، یا حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے اور یہ اب سب کچھ بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ بہت دل برداشتہ ہیں۔ آئی نو پیپل وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وی ایکسپینڈیڈ ایوری تھنگ، یا آپ پاکستانیوں کی بات کریں یا پاکستانیوں کا مجھے پتہ ہے، قطر کے بارے میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں۔ پاکستانی تو دل برداشتہ ہیں، پاکستان کے تو جو اس میں شامل تھے سول اینڈ ملٹری دونوں، وہ کہتے ہیں کہ 60 دنوں کا چانس دینا چاہیے تھا ان کو۔ ایران کو بھی، امریکہ کو بھی اب بلیم کرتے ہیں، شروع میں ایران کو کر رہے تھے، اب امریکہ کو جس طرح کی وہ پانی کے ذخائر کے اوپر اور مین ہائی ویز کے اوپر اور باقی جگہ پہ ٹیکس کر رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تیار تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ واز دیٹ این ایکسکیوز؟ کون؟
امریکنز اچھا کہ وہ جان کے عمانی انہوں نے کھولا تھا کوریڈور. اور دیکھیں عمانی کوریڈور کھولنا جو ہے نا یو ایس کا وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے پیور. وہ ایم او یو کی آپ ایم او یو بات کا کر رہے ہیں آرٹیکل نا 5 کلیئرلی یا تو نہ مانتے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ قطر کے ایران اور عمان مل کے ارینجمنٹس کریں گے. دیر از نو ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ. اور آخر میں لکھا باقیوں کو بھی کنسلٹ کریں گے. لیکن جب آپ 2 ممالک کو دے رہے ہیں کہ وہ ارینجمنٹس کریں گے جس میں ایران بھی شامل ہے تو دین یو شوڈ ہیو ریسپیکٹڈ اٹ. انہوں نے نہیں کیا. ان کو پتہ ہوگا کہ ایران اٹیک کرے گا. ایران اس ٹریپ میں پھنس گیا اور جس کے بعد دے ور ریڈی فار دیز ہیوج اٹیکس. پرابلم یہ ہے ایک بہت عجیب سی جنگ ہے. اتنے اٹیکس کے باوجود وہ ایران کا اسٹیٹ بیہیویئر چینج نہیں کر سکیں گے. سر یہ تو واضح تھا پہلے دن سے ہی, بلکہ اب مگر اب سوال یہ ہے کہ اس کو اتنا ایسکلیٹ کتنا یہ کریں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کریے گا, پہلے آپ نے کیونکہ کہا تھا آپ قطریوں کے بارے میں بھی اسپیکیولیٹ کریں گے, تو میں اس لیے پوچھی ہوں کیونکہ ثالثی اگر سب پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو شاید ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہ ہو. پاکستان عرفہ زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ تھا. پاکستان از این ایموشنل اسٹیٹ. اٹس ناٹ دا ٹپیکل اسٹیٹ جو پلس مائنس کرتی ہے. فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی انویسٹڈ تھی, باقی لوگ بھی تھے. قطر از یوز ٹو دیز تھنگس. ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا. قطر انوائے ہو گیا ہوگا. قطر نے پھر بھی کہا ہوگا یار پیس ہو جائے تو بہتر ہے. پاکستان جو ہے نا دے فیل اے لیٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, تو سر پھر اس سے ہم کیا سمجھیں کہ اب اس وقت کوئی کوشش ہو رہی ہوگی؟ جی کوشش یہ ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. اچھا, ایران جو انٹیریئر منسٹر کو بھیج رہا ہے وہ انٹیریئر کے آگے ہیں شاید. جی وہ انٹیریئر کے معاملہ تو ڈسکس کرنے نہیں آیا. بالکل, وہ تو پیغام لے کے آیا ہے. اور یہ مجھے کنفرمڈ ہے کہ ان کی میٹنگ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ تو ہے جو نمبر 1 انوائے رہے ہیں سی او ایس کے. اور میرا خیال ہے ان کی میٹنگ شیڈیولڈ ہے ود دا ملٹری لیڈرشپ آلسو. بٹ سر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ ایم او یو کی طرف جایا جائے گا یا ایم او یو کوئی نیا بنے گا؟ بیکاز دیکھیں یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ نے اس کو جان بوجھ کے وائلیٹ کیا, کہ صدر ٹرمپ پہ بہت اس پر تنقید ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کیونکہ اتنا زیادہ وہاں ہیومیلیٹ ان اے وے کیا گیا امریکہ میں کہ جی انہوں نے سرنڈر کر دیا. اصل میں بدقسمتی یہ تھی کہ جو آن جہانی شہید خامنہ کا جو جنازہ تھا اور جو رسومات تھیں انہوں نے پیس پروسیس کو بہت نقصان پہنچایا. ایک تو گیپ آ گیا, میڈیٹرز چلے گئے, نیگوشیٹرز چلے گئے, ادھر اسٹریٹ پہ ریونج ہو گیا. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ میں پرسنلی میرا خیال ہے ایران مورلی صحیح ہے, وکٹم بھی ایران ہے, اٹیک بھی ایران پہ ہوا, لیکن ایران کو ان 60 دنوں میں انتظار کر لینا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.